तख्ते उछलता है क्या, गुम्बदे नीलोफरी रंग बदलता है क्या, आबे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई देख रहा है किसी और ज़माने का ख्वाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी और ज़माने का ख्वाब लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हैं मैं और मेरे साथ बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब। जो सिलसिला गुफ्तगू जारी है उसका ताल्लुक़ तसव्वुर नबूवत और रसालत से है। कुरान मजीद के मज़ामीन ज़ेर बहस हैं और तौहीद की बात हम ये देख रहे हैं कि कुरान मजीद और इल्हामी रवायत के अंदर नबूवत और रसालत का तसव्वुर क्या है। मुख्तलिफ़ पहलू हम पहले अपने प्रोग्रामों में ज़ेर बहस ला चुके। आज जिस बात और जिस मौजू पर हम चाहेंगे कि सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उसका ताल्लुक़ मौजज़े से है। मौजज़ा बतौर दलील नबूवत, इसकी अहमियत क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इस पर ईमान लाना क्यों ज़रूरी है और ये अपने ऐड से कैसे मुतल्लिक़ होता है। फिर इस बाब में हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ़ नुक्ता है नज़र डेवलप होते रहे, हम चाहेंगे कि उनका भी एक नक़ताना जायज़ा लें। लेकिन सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि तसव्वुर नबूवत से मौजज़े का क्या ताल्लुक़ है और ये किस तरह से स्ट्रेंथन करता है उस तसव्वुर नबूवत को जिस पर ईमान लाना इल्हामी रवायत में ज़रूरी करार दिया गया है। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, मेरे साथ हैं आप हमेशा की तरह। सवाल तो मैंने सामने रख दिया, मौजज़ा। हम जब किसी पैगंबर पर ईमान लाते हैं तो कुरान मजीद से भी ये मालूम होता है कि कुछ ऐसे खर्क़ आदत वाक़यात हैं जो पैगंबरों से मंसूब होते हैं और उनको एक तरह से दलील नबूवत के तौर पर पेश किया जाता है। मौजज़ा बतौर दलील नबूवत तसव्वुर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारी कायनात है ये एक मुतय्यन असूलों के तहत चल रही है, जिसको कुरान मजीद की इस्तिलाह में सुन्नतुल्लाह कहते हैं। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम आम तौर पर निज़ाम को सुन्नत के मुताबिक चलाते हैं और उसमें तब्दीली नहीं करते। सही। इसको जदीद ज़बान में प्रिंसिपल्स कहा जाता है, नेचुरल लॉज कहा जाता है। और वाकई नज़र आता है कि ये निज़ाम एक लगा बंधा है जिसके तहत अल्लाह का निज़ाम चल रहा है। मसलन आग न जलाना ही है, चीज़ ऊपर से फेंकेंगे नीचे आएगी, मुर्दा मर जाएगा दोबारा उठा नहीं उठेगा, इंसान की तख्लीक़ात है उसमें नक्स रहेगा। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये एक निज़ाम के तहत चल रही हैं। निज़ाम के तहत न चलती तो फिर फसाद पैदा होता, फिर तो लड़ाई होती और चीज़ें आपस में टकराती, फितरत टूट फूट जाती, कायनात का निज़ाम न बन पाता। तो वो एक निज़ाम अपना एक तय है। ये बात पहले हमें समझने और देखने की ज़रूरत है कि असल कायनात का निज़ाम एक अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के तहत चल रहा है। सही है, जिसको जैसे आपने बयान किया कि अल्लाह की सुन्नत है, उसके मुताबिक ही चलता है। कभी कभी इस्तिस्ना के तौर पर, अमूम के तौर पर नहीं, इस्तिस्ना के तौर पर बाज़ वाक़यात अल्लाह पाक की तरफ से ऐसे रूनुमा होते हैं, अल्लाह के बंदों की तरफ से रूनुमा होते हैं, अल्लाह की तरफ से रूनुमा कराए जाते हैं, जिसमें बज़ाहिर नज़र आता है कि ये असूल फितर टूट रहा है। अंबिया के साथ भी ये ऐसा कुछ सिलसिला जुड़ा हुआ होता है जिनको हम मौजज़ा कहते हैं, मिरेकल्स कहते हैं। बाद नबी ख़ास हालात में आते हैं और वो ऐसे काम करके दिखाते हैं जो आम तौर पर लोगों को नज़र आता है कि ये असूल फितरत के जो हैं जिसके तहत निज़ाम चल रहा था ये अब टूट गया। एक जिसके लिए अरबी ज़बान में हमारे यहाँ एक इस्तिलाह इस्तेमाल की गई, खिरक़ आदत, के दी एंटीथीसिस ऑफ नेचर। हाँ जी, आदत जैसे मैंने पहले कहा मामूल की चीज़ें, हाँ, और उससे हट जाना, उससे उलट हो जाना, खिरक़ हमारे यहाँ कह दिया गया। तो खिरक़ आदत की इस्तिलाह हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बात पहले मानते हैं हम कि असूल के ख़िलाफ़ हो रहा है, आदत के ख़िलाफ़ है, हो रहा है। आदत वो है, ये अलग हो रहा है। उसकी हम मिसालें ले लेते हैं, अगर हम मिसालों में देख लें बात आसानी से समझ आ जाएगी। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की ख़ुद जो पैदाइश है वो ख़ुद एक खिरक़ आदत है। जो बिब्लिकल लिटरेचर है, जो हमारे यहाँ पुरानी इल्हामी किताब है, जिसको इंजील मुक़द्दस हम कहते हैं, या उसको बाइबल का जो पार्ट 2 है या न्यू टेस्टामेंट जिसे कहते हैं वो, और कुरान पाक हमारे जो हैं वो दोनों इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि उनकी जो पैदाइश है वो अमूमी अमल के ज़रिए नहीं हुई। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारे यहाँ कि माँ बाप की शादी होती है उसके बाद पैदा होता है, तो कुरान और बाइबल ये कहते हैं कि उनकी पैदाइश अल्लाह पाक ने ऐसी नहीं की, एक ख़ास
اللہ کی نشانی کے طور پہ نشانی ان کے کا طور پر وہ ایک عادت بن ٹوٹی، باپ کے بن باپ کے پیدا ہوئے اور وہ عادت ٹوٹی، جو ایک عادت تھی، سنت ہے بچوں کو پیدا کر اس کو توڑ دیا گیا، تو گویا کہ ایک مثال تھی ان کی پیدائش ہی بذات خود ایک موجے کی حیثیت سے ہوئی۔ وجہ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہم بھی جانتے ہیں ہیپوکریٹس اور گیلن جیسے حکیم دنیا میں آ چکے تھے، طب کی بہت بڑی ایک سائنس ڈیولپ ہو چکی تھی۔ ابھی بھی ہم وہاں سے بقرات کے اصول لیتے ہیں، جالیڈوس کے اصول ہم لیتے ہیں، ابھی بھی جالیڈوس کو گیلن کہتے ہیں اور بقرات کو ہمارے ہاں جو ہے وہ ہیپوکریٹ کہا جاتا ہے۔ ہیپوکریٹس جو دنیا کا سب سے بڑا حکیم گزرا جاتا ہے، شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد انہیں کو تھوڑا مسیح کو لے لیتے ہیں، وقت بھی انہیں کا ہے، آج کل ان کی پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے قریب قریب۔ انہوں نے آگے بھی یہی کیے، طب کے توڑ میں، یا کہہ لیں کہ ایک حکیموں سے بڑا علم دکھانے کے لیے اللہ پاک نے شاید مردوں کو زندہ کر دیا کہ وہ کسی کو مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا جاتا تھا۔ لیپرسی کی جو مریض تھے بہت بڑے، جو ان کو اللہ کے کرم سے ہاتھ پھیرتے تھے وہ صحیح کر دیتے، جذام کے مریضوں کو وہ ٹھیک کر دیتے۔ دو اس سے اصول ثابت ہوتے ہیں، بلکہ تین ثابت۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو اللہ عادت کے تحت نظام چلا رہا ہے وہ عادت توڑ بھی سکتا ہے۔ دوسرا اصول وہاں سے یہ طے ہوا کہ اللہ اپنے خاص لوگوں کے لیے بعض اوقات ان کا ریشنل، ان کی ریشو، ان کی وجود کے ثبوت کے طور پر، پروف کے طور پر، ان کی اتھینٹسٹی کو ثابت کرنے کے لیے، ان کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ان کو کوئی ایسی چیزیں دیتا ہے کامن مین تاکہ دیکھ کے متاثر ہو۔ بڑا آدمی تو شاید خیر کی عادت سے متاثر اتنا ہوتا بھی نہیں، کامن مین کے لیے ہوتے ہیں، اچھا یہ کوئی خاص چیز ہے، دیکھو اس کے پاس اتنی پاور ہے۔ تو اس بات کو کرنے کے لیے وہ عہد حاضر کا جو علم تھا اس کے مطابق، طب کے اصولوں کے مطابق اللہ پاک نے مسیح علیہ السلام کو ایک خاص معجزہ عطا فرمایا۔ ٹھیک، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے معجزے ہیں، ہمارے نبی پاک کے اپنے معجزے ہیں۔ مثال ابتدائیہ کے طور پر یہ بات کافی ہے کہ ایسے معجزے، ایسے میراکل جو خرق عادت ہوتے ہیں، سنت کے خلاف ہوتے ہیں، نبی کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے کہیں کہ یہ خاص آدمی ہے، کوئی عام آدمی نہیں، جس کے لیے اللہ الہ جو ہے اپنی عادتیں توڑ رہا ہے، اور وہ اس کا کلیم بھی کرتے ہیں، اس کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ اچھا آپ نے ابھی جو بات کہی اس میں کہا کہ اس کو ایک طرح کے پروف یا ثبوت کے طور پر نبوت کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو ہم کو یہ کہتے ہیں کہ معجزہ جو ہے یہ نبوت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن ایک عہد میں بہت سارے خرق عادت واقعات ویسے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت انبیاء کے معجزوں کے توسط سے توڑتا ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا، لیکن کبھی ویسے بھی ہمیں ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے، دنیا میں عجوبے ہو جاتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ کا جن لوگوں سے واسطہ پڑا ان کی صلاحیت کا ذکر قرآن مجید نے کیا، وہ جادوگر جو تھے کہ وہ لاٹھیاں جو ہیں وہ چلتی ہوئی سانپ دکھائی دینے لگی، تو اس کے بدلے میں حضرت موسیٰ نے بھی ایک معجزہ پیش کیا۔ یہ جو لاٹھیاں ہیں اور حضرت موسیٰ کا اجدھا ہے، دونوں میں فرق، کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے عام آدمی کے لیے خرق عادت ایک واقعہ جو ہو رہا ہے، یہ ایک فرق عادت واقعہ جو پیغمبروں کی ہو رہا ہے۔ اچھا قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان جادوگروں نے تو مان لیا کہ یہ ہمارا جو علم ہے وہ کچھ اور ہے اور یہ جو پیغمبر کا ہے کچھ اور۔ عام آدمی یہ خرق عادت واقعات میں کیسے فرق کرے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ دلیل نبوت ہے اور یہ جو ہے یہ نظر بندی ہے یا کچھ فراڈ ہے یا کچھ اور چیز ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو یہ نفسیات کا اور طبیعات کا ملا جلا ایک سوال بن جاتا ہے، مشکل۔ ہم کوشش کرتے ہیں اس کے مختلف پہلو دیکھنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فطرت کے جو اصول ہیں، دیکھنا یہ کہ کیا سارے ہمیں معلوم ہیں یا بھی نئے بنیں گے یا دریافت ہونے باقی ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں، عین ممکن ہے جس کو اب ہم خرق کہتے ہیں عملی طور پہ یہ بھی سنت کا حصہ ہو۔ اس کے لیے فلسفے میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ استثناء اصول کو ثابت کرتا ہے، ایکسیپشنز پروو دا رول۔ ایک تو پہلو یہ علمی طور پہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگر واقعے کو لے لیں تو وہاں عجیب سی بات ہے کہ جب انہوں نے جادو کے ذریعے رسیاں پھینکیں اور رسیاں اپنی ہلنے لگیں اور وہ سانپ سے نظر آنے لگے، یہ اس زمانے میں ان کا کمال تھا۔ یہ جادو ویسے ہی تھا جیسا آج کل آپ ریڈیو میں، ٹی وی میں پروگرام دیکھ لیتے ہیں، وہ ٹرک کرتے ہیں بعض اوقات، اور آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ نظر بندی کہتے ہیں، وہ ٹرک ہوتا ہے بیسیکلی۔ اور کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے CNN وغیرہ پہ
یہ اس پروگرام کے ٹرک کو پھر پیچھے سے کھول کے دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ یہ حقیقت ٹرک کیا ہے، حقیقت کیسے ہوئی. کیا تھا. میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے یہاں بھی سالانہ میلے میں وہ ٹریک کرتے تھے آ کے نا، اور مجھے بڑی پریشانی ہوتی تھی. بچپن سے میرا دماغ ذرا عقلی سا تھا کہ یار چکر کیا ہے. تو کبھی کبھی پوچھ لیتے تھے، وہ ہمیں کر کے دکھا دیتے تھے کہ یار یہ ہمارا ٹرک. ایک تو یہ عارضی لمحاتی سا ایک ٹرک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹرک دیکھیں کیا ہوا. ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. اللہ پاک نے پوچھا کہ ماذا بتلک یمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یا اللہ عصا، ڈنڈا شریف میرے ہاتھ میں ہے، کیا کرتے ہو؟ عجیب سا بیوٹیفل سا ایک قصہ اللہ پاک نے بنایا ہے. کیا کرتے ہو؟ فرمایا سائیں پتے جھاڑتا ہوں. پتا جھاڑتا ہوں، بکریوں کو کھلانے کے لیے چلتا ہوں، راستہ صفائی، جو عام ایک روٹین میں ڈنڈے کا استعمال ہوتا ہے دیہاتی سوسائٹی میں، وہی تھا. اچھا فرمایا ٹھیک ہے، اس کو ذرا پھینکے اس کو. جب انہوں نے اس کو پھینکا تو وہ بہت بڑا ایک اژدہا بن گیا، اور ان کو اس نے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا، ڈھانا شروع کر دیا، بھاگ گئے. اور پھر جب ان کو کہا کہ پکڑو اس ڈنڈے کو پکڑو، جب وہ تھوڑا گھبرائے، انسانی فطرت میں ہوتا ہے نا تھوڑے گھبرائے، نہیں کچھ نہیں ہوتا، ہم اس کو واپس اپنی اصلی سیرت کی طرف لوٹا دیں گے. خذھا ولا تخف تخف اور سنعیدھا سیرت سیرتھا الاولیٰ. ہم اس کو واپس لے جائیں گے تو فکر نہ کر. یہاں معلوم ہوا کہ ایک تو یہ اپنی ذات سے نہیں کر رہے تھے، جادوگر تو ایک ٹرک اپنے طریقے سے کر رہے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی سادگی میں وہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ ٹرک اللہ پاک مجھ سے کیا کرانے لگا ہے. تو انہوں نے کیا تو اللہ پاک نے واقعی کر کے ان کو جو ہے ان کو دوبارہ لاٹھی بنا دیا. فارغ کر دیا، اور واپس پہلے سانپوں کو فارغ کیا، پھر لاٹھی بنایا. تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بذات خود بھی یہ چیز علم میں نہیں تھی. واقعہ میں نے اس لیے سنایا ہے، جادوگروں کو تو پتہ تھا کہ وہ ٹرک کر رہے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ خالص اللہ اپنی ذات کا اظہار کرنے کے لیے یہ کام کر رہے تھے. تو ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ٹرک ہے یا واقعی خرق عادت ہے. انبیاء کے بوجھ کے خرق عادت نظر آتے ہیں وہ اپنے ثبوت کے طور پر. ایک دوسرا بھی پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو زمانے کا علم ہوا ہوتا ہے اس سے زیادہ ایکسیلنٹ ہوتے ہیں، ابو ہوتے ہیں، آگے درجے کی چیز. ان کو وہ توڑ دیتے ہیں. مثلا گیلن یا ہپوکریٹس جو تھا، حکیم جالینوس جو تھے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے قریب کے تھے، یا بقراط جو تھا، وہ بیمار کی شفا کرتے تھے، موت کو نہیں روک سکتے تھے، یہ مردوں کو نہیں اٹھاتے تھے. یہ ایڈوانس فارم ہے نا. طبیب زندگی میں علاج کرتا ہے، موت کے بعد کا علاج تو حکمران کے پاس بھی نہیں تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کر کے دکھاتے تھے. تو گویا کہ اس کا بھی ضد، وہ جو خرق عادت کرتے تھے تھوڑی بہت، اس کا بھی ایڈوانس لیول میں ضد، انتہائی مقام پہ پہنچ جانا، اور ایسا یہ انتہائی مقام کہ انسانی دماغ کو بالکل مطمئن کر دے. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نے خرق عادت میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی شکل ہے کہ مستقل بعض اوقات نہیں ہو پاتی، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات مستقل نہیں ہو پاتی، عام انسان کرے. نبی کے ہاں دیکھا یہ ہے کہ وہ مستقل کیفیت اختیار کر سکتی ہے. اور سب سے بڑا ایک اور فرق بھی میری رائے میں یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کا جو خرق عادت ہے اس میں وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ کی طرف سے یا اس کے بعد مجھے مان لو. ہم نے نہیں دیکھا ہے کسی انسان کو یہ بات کرتے ہوئے. وہ ایک علم کے طور پہ کرتا ہے، ایک بزنس کے طور پہ کرتا ہے، وہ ایک ٹیکنیک کے طور پہ کرتا ہے. اس کو اس کی حقانیت پہ خود بھی اتنا یقین نہیں ہوتا، اس کو ٹرک سمجھتا ہے. انبیاء کو اس کی حقانیت پہ یقین ہوتا ہے، وہ ایک ٹرک کے طور پہ نہیں کرتے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے مطابق کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں، اور میچ کرنا تو کر لو. جیسے قرآن نے آ کے چیلنج بھی کر دیا کہ لے آؤ، اگر لے آنے میرے مقابلے میں. تو میرا خیال میں اس طرح کے کوئی نفیس سے فرق ہو سکتے ہیں. واقعی یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو بہتر واللہ اعلم واللہ اعلم. اچھا لیکن ایک کیونکہ جب اصول ٹوٹ رہا ہے ہم بات کر سکتے ہیں اصول، جب اصول ٹوٹ جو ہماری گرفت میں آ ہماری گرفت میں آتا ہے. ایک بات آپ نے کہی، میرا خیال ہے یہ اگرچہ علم کلام کا مسئلہ بہت، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ پیغمبر خود بھی واقف نہیں ہوتا کہ جو کچھ اس کے ہاتھ سے ظہور. یہ نظر آ رہا تھا، میں نے واقعہ سنا ہے اس لیے. دیکھیں اس میں جو بات حضرت موسیٰ جیسے آپ نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں کچھ کام لیتا ہوں. اتوکأ علیہ واوش بہا علی غنم، بکریوں کو ذرا پتے لے جاتا ہوں. بکری چڑھاتے تھے بیچارے چروائے، تو میں تو یہ کام لیتا ہوں. تو کہا کہ اس کو تم پھینکو، اور یہ وہی حیۃ تسعی، بڑا بھاگتا ہوا سانپ بن گیا. تو ان کو معلوم نہیں تھا بالکل. قال خذھا ولا تخف، آپ اس کو ڈرے نہیں اور اس کو تھام لیں.
سنریدہ سیرۃ الاولیٰ، ڈرے مت، یہ پھر ڈنڈا بن جائے گا، ڈنڈا بنا دوں گا، پھر اس کو عصا بنا دوں گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر خود نہ تو واقف ہوتا ہے اور نہ قادر ہوتا ہے معجزہ دکھانے پہ۔ ہمارے یہاں کلام کی ایک بحث ہے، معجزہ دکھانا جو ہے یہ اصل میں پیغمبر کے ہاتھ کی چیز ہے یا اللہ تعالیٰ کی اس کی نشانیوں میں سے ہے؟ نسبت اس کی خدا کی طرف ہے یا پیغمبر کی طرف ہے؟ دیکھیے ہم نے تو یہ طے کر دیا ہے نا، ہم نے یہ کہا کہ پورا واقعہ سنانے کے بعد یہ اس بیچارے کے علم میں نہیں ہوتا خود بھی، اللہ ان کو نبی بنوانے کے لیے سرزد کراتے ہیں، وہ ایک میڈیم بنتے ہیں، مین کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ذریعے کے طور پہ، واسطے کے طور پہ استعمال خود نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے علم و کلام کے عقیدے کے خلاف ہے۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اصل طاقت اللہ کے پاس، صحیح۔ اس لیے قرآن پاک نے اتنا لمبا واقعہ بیان فرمایا۔ وہ غریب تو اس کو، پیارے موسیٰ ہمارے، وہ تو اس کو ڈنڈا سمجھے کھڑے تھے، اور پھر اس کو جب سانپ بنا تو پکڑنے میں ڈر بھی رہے تھے۔ یہ قرآن نے کہا ہے، اس میں اللہ معاف کرے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اضافہ نہیں کیا ہم نے، نہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے، اللہ معاف کرے، ہم کیسی جرات کر سکتے ہیں، وہ اولو العزم نبی ہیں۔ لیکن یہ واقعہ ہم نے لفظی ترجمہ کر کے بتایا، قرآن پاک میں یہ ہے۔ اللہ پاک بہرحال غالب ہے، نبی نبی ہے، اللہ کی ذات ہے، تو اللہ ثابت کر اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ہمارے نسبت انہی سے ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ بڑا تھوڑا بعض اوقات حساس ہو جاتے ہیں، حساس ہو جاتے ہیں، تو ہم ایک ایسی گستاخی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اگر تو ان کے اپنے اختیار میں ہوتا تو یہ فکرے نہ کہتے، ڈرتے نہیں، ہاں ڈرتے نہیں، پھینکتے ڈرتے نہیں۔ اللہ پاک نے بتا دیا کہ اختیار میرا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ جادوگر جو ہوتا ہے نا، اس کو ہر لمحے کر لیتا ہے جب چاہتا ہے، ٹرک جو ہے نا، اور سنعیدھا یعنی ہم اس کو لوٹا دیں گے، نسبت اپنی نبی طرف کے کی اختیار اللہ نے۔ میں یہ نہیں ہوتا۔ ایسا بھی بعض اوقات ہوا ہے کہ نبی نے چاہا لیکن وہ معجزہ رونما نہیں ہوا۔ اس پہ تو ہمارے یہاں فطرت نبی کا ایک بڑا عجیب مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے نا، جو ہاں یہی میرا اس سے اگلا سوال یہی تھا، یہ کہ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ وہ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں یعنی ہوتا۔ پیغمبر اگر چاہے ہاں کہ وہ دکھائے نہیں، معجزہ یہ تو ممکن وہ نہیں دکھا سکتا۔ جادوگر جو ہے وہ تو اس کو ٹرک آتا ہے نا سائنس کا، وہ ٹرک کرے گا، ہو جائے گا۔ نبی چونکہ ٹرک نہیں کر رہا ہوتا، اللہ پاک، اور اللہ پاک بعض اوقات اپنی حکمت سے کبھی نہیں کر پاتا، نہیں کرتا، تو نبی بیچارہ جو ہے وہ اللہ کی رحم و کرم پہ کہتا بھی اللہ سے منسوخ ہے۔ جادوگر تو کہتے ہیں ہم کرتا ہوں، وہ اللہ سے منسوخ کرتا ہے، یعنی دیانت کا معاملہ جو پیغمبر کا پھر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ ہی کرے گا، اور اچھا ابھی اللہ نے نہیں کیا۔ جادوگر تو یہ نہیں کہتا، وہ تو کہتا ہے اچھا، وہ جب کہہ دے گا کہ میں اب نہیں کر سکتا، اس کو ختم ہو جائے گا معاملہ۔ نبی تو ابتدا میں ہی اپنی آئی سے شروع کرتا ہے، اللہ سے رابطہ جوڑتا ہے۔ نبی کا بنیادی کام لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہوتا ہے، اپنی ذات کی طرف بلانا نہیں ہوتا۔ صحیح، اگر وہ نبی، بڑی اہم بات ہے، لوگ اگر نبی اپنی ذات کے معجزے دکھائیں گے تو لوگ ادھر جوڑ جائیں گے۔ اس لیے نبی سیدھے جوڑتا ہے کہ اللہ نے دیا، اللہ کرے گا، اللہ کے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں ہوں، میں عاجز ہوں، میں عبداللہ ہوں۔ تو بنیادی طور پر یہ فرق نبی قائم رکھتا ہے ہر لمحے۔ یعنی اس کی دیانت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی نسبت خدا کی طرف ہے، میری طرف نہیں۔ اور دیانت بتاتا بھی ہے۔ ہم تو تھوڑا بہت کوئی فن سیکھ لیں نا، ہم یہ نہیں بتاتے کہ کسی اور کا۔ نبی اتنا بڑا کام کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بھئی میں بالکل عام سا، میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا، اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ اللہ اس معجزے سے اللہ کی شناخت کا عمل مکمل کرواتا ہے، اپنی ذات کی طرف وہ نہیں ان لوگوں کو کھینچتا، جیسے آج کل ہم اہل دین لوگوں کو اپنی ذات کی طرف کھینچتے، تو میرے پاس آنا، تو پھر دیکھیں گے اللہ کے پاس جانا ہے کہ نبی بالکل یہ کام نہیں کرتا۔ حالانکہ نبی تو واسطہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا مقرر کردہ واسطہ ہوتا ہے، سیدھا ادھر جوڑتا ہے، ادھر جوڑتا ہے بالکل۔ اب دیکھو نا، میں ایک چھوٹا سا میرے دماغ میں واقعہ آ رہا ہے۔ فتح مکہ بھی بہرحال ایک معجزہ، اگر نبی کہیں تو سیاسی عمل کہہ لیں۔ حضور جب اونٹنی پہ بیٹھے تھے اور مکہ میں داخل ہو رہے تھے، تو لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور نے اپنا سر اتنا جھکایا ہوا تھا عاجزی سے۔ دیکھیں ذرا پس منظر دیکھیں، یتیم مسکین تھے، ماں مر گئی، باپ مر گیا، دادا نانا مر گیا، علم یزید کا یتیم وہاں سے نکال دیا گیا، ٹھیک، شیب بنی ہاشم میں رہے، غربت سے نکال دیے گئے، واپس اب پورا 300 میل کا علاقہ تو فتح کر لیا نا، اتنی بڑی اسٹیٹ تو بنا لی نا پاکستان کے برابر، اتنا بڑا علاقہ ہے نا مدینہ مکہ، بہت بڑا۔ اب آ رہے ہیں فتح کرنے کے لیے، اور سر اتنا جھکایا، اور کیا کہہ کے آ رہے ہیں، فرما کے آ رہے ہیں، وہ بتانے والی ہے کہ نصر اللہ وحدہ، کہ ایک اللہ نے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ صحیح، ہم تو چوڑے ہو جاتے ہیں نا آج کل حکمران، میں نے یہ کیا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں نکلتی ہے۔ نبی میں نہیں کرتا، نصر اللہ وحدہ، اللہ تو نے کیا، ایک اللہ نے کیا۔
مسیح بھی کہتے تھے اللہ پاک نے کیا، موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اللہ کا ڈنڈا، اللہ نے اس کو سانپ بنایا، اللہ اس کو واپس لے جائے گا۔ تو یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مذہب کے نمائندوں کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کے مقام پہ چلنا ہے، جادوگر کے مقام پہ چلنا ہے۔ بالکل، اور نسبت اصل میں جو خدا کے راستے پہ چلنے والے ہیں وہ لوگوں کو اپنے راستے پہ نہیں، خدا کی طرف، وہ جادوگر تو کہتا ہے میں کر رہا ہوں، لیکن پیغمبر نہیں کہتا۔ معجزے کے بارے میں کچھ اور پہلو بھی ہیں جن پر ہم چاہیں گے کہ مزید گفتگو ہو، لیکن اس وقت ہمیں ایک وقفہ لینا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو پری رنگ بدلتا ہے کیا، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ دلیل نبوت اور معجزہ، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ابھی ہم نے اس موضوع کو یہاں تک ہم لے کے آئے کہ پیغمبر جب کوئی معجزہ دکھاتا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قوت دی ہوئی قوت سے دکھاتا ہے، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، خود اس پہ قادر نہیں ہوتا۔ قرآن مجید سے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے تھے کہ آپ کو معجزہ دکھائیں، تو آپ ظاہر ہے کہ اس کی وہ کہتے تھے اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہے تو میں دکھا سکتا ہوں، میں تو اپنے طور پہ نہیں۔ یہ جو دلیل نبوت کے طور پہ معجزہ ہے، خرق عادت ہونا، اس کا دنیا سے مختلف ہونا، عادت سے اختلاف کر کے ایک واقعے کا ہونا، اس کا کیا ہر پیغمبر کا اپنے عہد سے جو نسبت ہے، آپ نے ابھی ذکر کیا لیکن میں چاہتا ہوں اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ ہر عہد کا انسان اپنے خاص ایک نفسیاتی اور ایک خاص علمی پس منظر میں جیتا ہے، تو اس عہد کا جو پیغمبر ہے اس سے معجزوں کو کیا کوئی نسبت اس کے عہد سے بھی ہوتی ہے؟ دیکھیے، چونکہ معجزہ دلیل نبوت کے طور پہ آتا ہے، اللہ پاک کے تعارف کے طور پہ آتا ہے، اللہ کی جو بہت بڑی طاقت ہے کن فیکون کی، اس کے اظہار کے طور پہ آتا ہے، اور نبی کے ثبوت پہ آتا ہے، تو ثبوت تو آپ اسی کانٹیکسٹ میں دیں گے نا جو لوگوں کے لیے چیلنجنگ ہو۔ مثال کے طور پر آج کل کا ثبوت ہو سکتا ہے اسپیس سائنس ہو، اگر اسپیس سائنس کا معجزہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دکھایا تو کسی کی سمجھ میں بات نہ آ پاتی۔ انسان تو اپنے تناظر میں سیکھتا ہے نا، کانٹیکسٹ میں چیزیں سمجھ میں آتی، تو ہم 3 بڑے انبیاء کے چھوٹے چھوٹے دیکھ لیتے ہیں کہ کانٹیکسٹ میں ہم نے شروع کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ اس زمانے میں علم جو میجک کا علم ہے، جو جادو کا علم ہے، یہ بہت بلند تھا اپنے زمانے میں، اور ابھی تو ویسے جدید جو اینتھروپولوجی ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ میجک کا پورا پیریڈ تھا۔ یہ ہیری پوٹر کی مقبولیت بھی شاید میں آج اہل میں پھر تعارف کرائی جا رہی ہے، لگتا ہے انسان کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو پھر جادو بتاؤ تو سن لیتی ہیں۔ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آج کا انسان بھی ما فوق الفطرت فلمیں بڑی دیکھتا ہے۔ ہیری پوٹر کی جو مقبولیت ہے وہ ما فوق الفطرت چیزوں کی وجہ سے، لیکن اس زمانے میں یہ علم بہت آگے تھا، غالباً میجک کا دور تھا، یا جو بھی کہہ لیں جدید اینتھروپولوجسٹ کہتے ہیں میجک کا دور تھا انسانیت کا۔ تو اس کا سب سے بڑا نمونہ ایسا کیا گیا جو بظاہر میجک لگتا ہے، خرق عادت کا، تو وہ اس عہد سے جوڑ دیا گیا۔ وہ بھی سانپ بناتے تھے، انہوں نے بھی سانپ بنایا لیکن بڑا سانپ بنایا۔ وہ چھوٹے بناتے تھے، جب بڑے بنا دیے انہوں نے۔ وہ رسیوں سے بنائے، انہوں نے ڈنڈے سے بنا دیے۔ دوسرا عہد حاضر، جو دوسرا عہد ہے معجزوں کا جو قرآن نے زیادہ نقل کی ہیں، وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا ہے، مسیح ابن مریم کا۔ اس زمانے میں جیسے ہم نے عرض کیا کہ یونان کی طب بہت آگے تھی۔ طب میں دنیا میں 3 بڑے پیریڈ آئے ہیں۔ ایک یونان کا پیریڈ ہے، صحیح، بقراط کا، جالینوس کا، ہپوکریٹس کا، اور جو ہمارے گیلن ہے۔ پھر درمیان میں ابن سینا وغیرہ کا پیریڈ آیا ہے ہمارے مسلمانوں کا، اور یہ عہد حاضر میں ابھی 1 صدی میں طب بہت آگے بڑھی ہے۔ جی ہاں، یہ 3 بڑے پیریڈ ہیں۔ اس زمانے میں جو پہلا زمانہ ہے نون ہسٹری میں طب کا، اس زمانے میں یہ تھا کہ بیماروں کو ٹھیک کر لینا۔ اس طب کی اعلیٰ ترین شکل یہی ہو سکتی ہے کہ بہت خطرناک مرض جو ٹھیک نہیں ہو رہے تھے ان سے، جزام تھا، کوڑ تھا، اس کو ٹھیک حکیموں سے آگے بڑھ کے، عہد کی سائنس سے آگے بڑھ کے۔ موت تو بالکل ہی آخری چیز ہے، وہاں انسان کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ان کو بھی زندہ کر لیتے تھے۔ تو گویا کہ اس زمانے کی جو علم اپنے معراج پہ تھا، اس کی انتہا جا کے دکھا دینا اپنے زمانے میں، یہ نبوت کے معجزے۔ کیا ہم اس کو یہ تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس عہد کا جو علم ہے اس سے کوئی تعویل دینے سے بے بس ہوتا ہے؟ بے بس ہو جائے، یہی ہوا نا، اس علم سے توڑ کے آگے نکل کے چلے جانا۔ لوگ پہ حیران ہو جائے، یہ کیا ہے؟
یہ تو بہت ہی آگے ہے، یہ تو کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ مراد تھا نا، ان کی عقل کو تحیر کر کے گرا دینا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آگے انہوں نے یہی کہا ہے نا، جب انہوں نے ڈنڈے کو سانپ بنا کے اتنا بڑا بنا کے اور ان کے علم کا جواب ہو گیا تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو کوئی خدا ہی ہو سکتا ہے، یہی ہوا نا۔ تو گویا کہ جب آپ نے عہد حاضر کا علم ٹوٹ جائے گا تب آپ کہہ سکتے ہیں سرنڈر کر دے گا، اس کے سرنڈر کر دے گا، عقل حیرانی کے بعد سرنڈر کر دے گی، بچ جائے گی سامنے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تو نہیں ہے، کسی اور کا ہو سکتا ہے۔ تیسرا آیت دیکھ لیں ہمارے نبی پاک کا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا معجزہ جو قرآن پاک کی ایک شکل ہے۔ عرب میں کوئی چیز ہی نہیں تھی، نہ غریبوں کے پاس سائنس تھی، نہ زراعت تھی، زبان ہی تھی۔ عرب کا مطلب یہ بولنے والا، شاعری میں کمال کے تھے، فصاحت و فصاحت و بلاغت، ریٹرک جو ہے یہ بہت کمال کی تھی، وہ بھی خاص طور پہ پوئٹری میں، یا خاص طور پہ اس پہ ان کو ناز تھا۔ اس لیے ہمیں وہ اجمی کہتے تھے، گنگے، اور اپنے آپ کو بولنا والا کہتے تھے۔ ان کو اگر طب کے معجزے دکھائیں تو وہ کہتا ہے متاثر نہ کرتے۔ ان کا سب سے بڑا معجزہ اپنا جو تھا ان میں ان کو لاجواب کیا قرآن نے آ کے ایسا عبس اللہ پڑھ لے، ایک سے ایک پڑھ دے قرآن پاک کی آیت جو ہے، وہ آپ کو خاص طور پہ قرآن کا ابتدائی پورشن جو مکی پورشن ہے، ابھی قرآن میں آخری حصے میں 20واں قیامت کی، ہاں جہاں وہ زور لگاتا ہے کہ وہ عجیب و غریب قسم کی شاعری کرتا ہے صحیح کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ابھی جیسے کافی ردیف میں ملا رہا ہے لیکن مفاہیم بھی اپنے اعلیٰ رکھ رہا ہے۔ عربی شاعری میں مفاہیم بڑے کمزور ہیں، جنس پر زور رہتا ہے، محبوب کا، اونٹ کا، لیکن کلام میں اٹھان بہت ہے۔ اب قرآن اس کے مقابلے میں کلام کی اٹھان کو اس سے بڑھاتے ہوئے مفہومی جو اٹھان ہے وہ بھی اپنی رفت وہ بھی قائم کرتا ہے، تو انہوں نے اس کا مات دیا اور پہلے چیلنج بھی کیا، وہی اصول جو ہم نے طے کیا، بھئی کر کے دکھا دو، کوئی ہے ہمت تو اس کے مقابلے میں لے آؤ۔ بڑی لوگوں نے کوشش کی۔ اور ایک لطیفے کے طور پر ایک بات یاد آ رہی ہے کہ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے، سورہ فیل، وما ادراک ما الفیل، یہ سنا ہوا ہے؟ علم تری کیف فعل ربک کبھی اصحاب الفیل جو ہے، تو اس کی ایک نقل بنائی ایک آدمی کوشش نے، کی، ہاں وہ کوشش کی، الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل زنبۃ طویل بلا بلا، کہ اونٹ کیا ہے، جانتے ہو اونٹ کیا ہے؟ اونٹ وہ ہوتا ہے جس کا منہ لمبا ہوتا ہے، جس کا وہ جو کیا آتے ہیں، جو منہ لمبے، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ فیل تو ہاتھی ہے، نہیں وہ اس کی وہ سونڈ کہتے ہیں کیا؟ سونٹ، وہ تو ہاتھی کی ہے نا، ہاں جی، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ ہاں کہ وہ اس کی اونٹ بڑی ہے، کوہان، اس طرح کی جو ہے نا واہیات قسم کی چیزیں بنانے کی کوشش کی، جو تاریخ میں لوگوں نے ٹرائی کر لی ہے، لیکن قرآن کے مقابلے میں مفاہیم کے حساب سے اور شاعری کی رفت کے حساب سے کوئی چیز نہ بن سکا۔ تو ہم بریفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے علم کا، جو اپنے زمانے کا علم ہوتا ہے، اپنے عہد کا علم ہوتا ہے، اس پہ غالب آتا ہے۔ اس پہ غالب آتا ہے۔ اچھا، یہ ہوتا تو خیر کی عادت ہے، خلاف سنت ہوتا ہے، خلاف طریقہ ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ کے ابھی ذکر ہوا واقعے کا، کہ جب حضرت موسیٰ نے عصا اپنا اژدہا بنا تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ کیسے وہ سارے جادوگر جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے بہت ڈرایا، بہت سزائیں، ہاتھ کاٹوں گا، اس نے کہا جو بھی کر لو، لیکن جو کچھ ہم نے دیکھ لیا اب اس پہ ایمان لانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پیش کیا تو لبید جیسے لوگ سرنڈر کر گئے اور انہوں نے کہا کہ اب قرآن کے بعد کوئی شاعری نہیں ہو سکتی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ معجزہ جس اپنے عہد کے بڑے چیلنج کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے ماہرین اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کے سامنے ماہرین، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے سامنے اس کے ماہرین لبید جیسے بڑے شعراء نے سرنڈر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معجزہ جو ہے جس فیلڈ سے متعلق ہوتا ہے، ہوتا تو خیر کی عادت ہے، لیکن اس کے ماہرین کو سب سے پہلے متاثر کرتا ہے اور سرنڈر کرتا ہے۔ کیا یہ بات بطور واقعہ کے صحیح ہم کہہ سکتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ دو طرح کے آدمی ہیں نا، ایک آدمی تو بالکل عام ذہن کا ہے، اس کو معاملات کو سمجھنے کی اتنی فہم نہیں ہوتی۔ ایک آدمی اپنے فن کا ماہر ہے، فن کے ماہر کی اپریسیشن تو اسی کو ہوگی نا، اس کی نزاکتوں کو جانتا اچھا شعر جو ہے وہ غالب ہی سمجھ سکتا ہے، اقبال ہی سمجھ سکتا ہے، عام آدمی شعر کا اتنا تحسین نہیں کر سکتا، اس کا اتنی اپریسیشن نہیں کر سکتا، کرٹیکل اپریسیشن۔
جادوگر جو خود ہے، جس کو پتہ ہے کہ اس کے فن کیا ہیں اور یہ فن کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے، کہاں آنکھ کا وہ دھوکہ ہے اور کہاں عمل ہے. عام آدمی تو دونوں کو آنکھ کا دھوکہ سمجھے کھڑا ہے، لیکن وہ ماہر سمجھ سکتا ہے کہ یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ ہمارا مختلف چیز ہے، یہ چیزیں دیگر است. اس لیے وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو ایمان لانے لگے ہیں. وہ کہتا ہے تمہیں میں مار دوں گا، کہتا ہے مار دو. فرعون کہتا ہے میں تمہارے ایک ہاتھ کاٹوں گا، اس کے مخالف پاؤں کاٹوں گا الٹ. انہوں نے کر لو، ہم نے تو اب دیکھ لیا، دیکھ لیا ہم نے. کیوں دیکھ لیا؟ وہ علمی طور پر جان چکے تھے کہ یہ وہ جادوانہ معجزہ نہیں ہے جو انسان کر سکتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو کسی اور کی طرف سے ہے، خالق کی طرف سے. اس کو ماننا چاہیے، اس کو نہیں مانیں گے تو مار پڑے گی، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو پورے ماحول بنایا ہوا تھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماہرین چونکہ اپنے فن کو جاننے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو معجزے کو پہچاننا آسان ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے حکیموں کے لیے جاننا آسان تھا کہ یار موت کو ٹھیک کرنا مشکل ہے. جو آدمی موت کو زندہ کر سکتا ہے نا، یہ تو کوئی حکیم کچھ اور ہے، حکیم نہیں. ہاں یہ کچھ اور معاملہ. لبید ابن ربیعہ وغیرہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اندازہ لگا سکتے تھے چونکہ اپنے فن کے استاد تھے کہ شاعری کہاں تک جا سکتی، کہاں تک جا سکتی، انسانی فکر کہاں تک جا سکتی. اگر وہ تحیر، جیسے میں نے لفظ استعمال کی، وہ پہلے تحیر کا انسان کرتا ہے، بیولڈرمنٹ کا کہ ہے کیا یہ، اور اس کے بعد وہ سرنڈر کرتا ہے، ہتھیار ڈالتا ہے کہ بھائی یہ تو کوئی اور چیز ہمارے بس کی چیز نہیں. ہمارے. جب وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے تو پھر تب کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. اگر وہ اس کی پہنچ میں رہے گی نا تو ہم کہیں گے ہم کر رہے ہیں، وہ نبی بھی شاعر ہے. تو یہ بالکل بات صحیح ہے کہ وہ مقام تحیر سے لے کر مقام شکست پر جب وہ پہنچتا ہے اہل علم کی اپنے زمانے کی، تو وہ سرنڈر کر کے اعلان کرتے ہیں. اور یہ عام آدمی اس سطح پہ نہیں سوچتا، یہ ان خواص کی چیز ہے. اور ان کا جب ذہن شکست کرتا ہے تو پھر کہتے ہیں آمنت برب موسیٰ و ہارون. نہیں، امام الناس کی لیول اس کے بعد پھر عام الناس بھی ظاہر ہے نا. دیکھیے امام الناس تو بہت حد تک پیچھے اپنے چل علاقے کے بڑوں کو چل رہے مقلد ہوتے ہیں نا. وہ ایک دلیل لیتے ہیں ان سے دلیل لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا اگر یہ بھی کہہ رہے ہیں اور اپنے فن میں ہتھیار ڈال رہے ہیں تو بھائی یار کوئی خاص چیز ہے. مقصد بھی یہی ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک اور دلچسپ چیز ہے. دیکھیے جو جادوگر تھے فرعون کے دربار کے، حضرت موسیٰ کے معجزے کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈانکے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم موسیٰ پر ایمان لائے، موسیٰ کے خدا پر ایمان لائے. رب ہارون و موسیٰ. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں بھی آ رہی تھی کہ یہ جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ اصل میں پیغمبر کا اصل میسج کیا ہے اور پیغمبر کس کی طرف بلا رہا ہے. اور یہ جو معجزہ جو ہے یہ کوئی پیغمبر کا کمال تو اس سینس میں ہے کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے، لیکن اصل نسبت اس کی خدا کی طرف ہے. یہ جو بصیرت ہے کہ اصل روح تک پہنچنا لوگوں کی، اس پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا معجزہ کیسے خدا سے جوڑتا ہے بندے کو. دیکھیے معجزہ ہے وہی جو خر کی عادت ہو. خر کی عادت بھی وہ جو اپنے زمانے میں بہت آگے ہو. اور نبی اپنی تعریف میں خدا کا تعارف کرانے کے لیے آتا ہے اور اپنے آپ کو ایک میسنجر، ایک پیغام رساں سمجھتا ہے. تو نبی آتے کہتا ہی یہی ہے نا کہ بھائی اللہ کی طرف جانا ہے اور اللہ کی ذات کا میں نمائندہ ہوں، اور مجھے نمائندہ ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل کے طور پر، چونکہ عام آدمی بعض اوقات ابسٹریکٹ بات نہیں سمجھتا نا، عام آدمی کو لانے کے لیے وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے نبوت دیا ہے، معجزہ دیا ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف. یہ تو بنیادی فرق ہے اور جادوگر یہ فرق نہیں کرتے. اگر یہ فرق نہ ہو کہ وہ اس کو اللہ سے منسوب نہ کرے، اپنی ذات سے منسوب کرے، ہم اس کو نبی کیوں مانیں گے؟ وہ بڑا جادوگر ہو جائے گا پھر ہمارے حساب سے. نبوت کا جو فکر و فلسفہ ہے اس میں یہ لازم ہے کہ وہ کہے میں کچھ نہیں ہوں، میں بالکل عبداللہ ہوں، ایک عام انسان ہوں، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی طرف اس کا رجحان ہے، یہ اللہ کے تعارف کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے وہ جو جنہوں نے کہا معجزے دیکھ کے کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم تو اللہ کے جو موسیٰ کا نبی ہے ادھر اس پر ایمان، ہم آپ کو بھی نبی نہیں مانتے. ہمارے لیے بھی اس میں جو ہے سبق وہ یہی ہے، ایک تو ہم ان چیزوں کا رخ اللہ کی ذات کی طرف موڑیں، کسی انسان کی طرف نہ رکھیں کہ میرے شیخ، میرے بزرگ، میرے فلاں میں یہ طاقت ہے. یہ طاقت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے طاقت دی ہے. اور ہم ان سے متاثر ہوتے ہوئے کسی سے کرامت دیکھتے ہوئے یا کوئی چیز دیکھتے ہوئے بھی رخ اپنا اللہ کی طرف لیں. اور ان کی حیثیت بھی اصل اللہ کی ایک نشانی کی ہے، نشانی کے طور پر ہے. ہمارے لیے اس عہد میں اس سے سبق یہ نکلے گا
کہ نبوت سچے تھے، اللہ کے وہ نمائندے تھے، اللہ ان کے ثابت کرنے کی قیادت کرتا تھا، اللہ کی طرف ہم نے ہی رخ اپنا جوڑنا ہے، اور وہ پیغمبر بھی اسی لیے آتے اس ہیں لیے اور موجے آتے بھی تھے اسی لیے کہ دکھاتے ہیں، لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں جوڑنا، اللہ کی طرف جوڑیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آج کے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، لیکن آج کی بحث ختم نہیں ہوئی۔ ہم نے معجزے کے حوالے سے اس کو دلیل نبوت کے مختلف پہلوؤں کو دیکھا، لیکن اس میں بہت ساری باتیں ابھی کہنے کی ہیں معجزے کے بارے میں، جو جدید تعبیرات ہیں ہم ان پہ بھی کلام کریں گے، لیکن آج کے پروگرام کو چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس بحث کو اگلے پروگرام تک اٹھا رکھتے ہیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ ہاں ٹھیک، وہ 17 ہو جائے گا۔